हेलो दोस्तों, मैं टॉड लेवेन हूं। इस नशरियात में शामिल होने का शुक्रिया। पिछली बार जब हम इकट्ठे हुए थे तो हमने एक पैगाम पे गौर करना शुरू किया था जिसका उन्वान मैंने रखा था, आपके वादे जितने अच्छे। और मैं उन सब से जो इस नशरियात को देख रहे हैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको कितनी बार मायूसी या झुंझलाहट हुई है सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने वो नहीं किया जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे। इनका हां नहीं था और उनका नहीं हां था। मुझे नहीं मालूम कि आपने भी मेरे जैसे जज्बात महसूस किए हैं या नहीं, लेकिन यह बात वाकई मुझे बहुत चिड़चिड़ा कर देती है। इससे मैं परेशान, झुंझलाहट का शिकार, गुस्से में और बांस सूरतों में दिल बर्दाश्ता भी हुआ हूं। और हम यकीनी तौर पर यह चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों से बचें जैसा कि मैंने बयान किया है। दर हकीकत बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब बाब 24 आयत 21 में लिखा है, उन लोगों के साथ मेल जोल ना रखो जो बदलते रहते हैं। देखें, जब आप इस तरह की आयत पर गौर करते हैं तो गालिबन आपको अपनी दोस्तों की फहरिस्त को दोबारा तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि इम्कानात हैं कि आप भी मेरी तरह ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बस ये नहीं जानते कि अपने वादे को निभाना क्या होता है। ये मामला दयानतदारी का बन जाता है और बिल्कुल इसी चीज को हम अब देखने जा रहे हैं। आइए एक बार फिर आपकी तवज्जो इस बुनियादी आयत की तरफ दिलाता हूं जिससे हमने अपने पिछले प्रोग्राम का आगाज किया था, और यह याकूब की किताब बाब 5 आयत 12 में पाई जाती है। यहां यह लिखा है, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे भाइयों, ना तो आसमान की कसम खाओ, ना जमीन की, और ना ही किसी और कसम की कसम खाओ, बल्कि तुम्हारा हां हां हो और तुम्हारा ना ना हो, ताकि तुम अदालत में ना पड़ो। देखो, इससे ज्यादा वाज़ेह बात और क्या हो सकती है ना? हमें वही कहना चाहिए जो हमारा मतलब हो, और जो कहे उस पर कायम रहना चाहिए। हमारा हां हां होना चाहिए और हमारा ना ना होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग इस उसूल को नहीं समझते। उनका हां दरअसल ना होता है और उनका ना हां, और जब भी वो बोलते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने पिछले प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात कर रहे थे उसमें मजीद आगे बढ़ेंगे। कम से कम मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो ऑक्सफोर्ड की इस तारीफ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उसने लफ्ज दियानतदारी को बयान किया है। इसमें कहा गया है कि दियानतदारी वो खूबी है जिसमें इंसान ईमानदार हो और उसके अखलाकी उसूल मजबूत हों, यानी ईमानदारी और मजबूत अखलाकी उसूलों की खुसूसियत। भाई टॉड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल वही है जो कहा गया है। जब मैं किसी को यह कहता हूं कि अगर वो अपना नाम और नंबर छोड़ जाए तो फिर मुझे वाकई उसे कॉल करना चाहिए। अगर मैं मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूं और अपनी बात सामने रखता हूं और अपने दोस्त या पड़ोसी से कहता हूं, अगर कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, तो फिर मुझे इस बात पर कायम रहने और वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो मैंने कहा है। और मुझे यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि हर बार जब मैं अपनी जबान देता हूं और आप अपनी जबान देते हैं तो ना सिर्फ हमारा इरादा पूरा करने का हो, बल्कि हम इस पोजीशन में भी हों कि उसे पूरा कर सकें। मैंने आपकी तवज्जो जबूर की किताब बाब 17 आयत 3 की तरफ भी दिलाई थी, जहां दाऊद ने ऐलान किया, तूने मेरा दिल आजमाया है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा है और कुछ नहीं पाया। मैंने इरादा किया है कि मेरी जबान से कोई खता ना हो। और मैंने कहा था कि एक तरीका जिससे हम अपनी जबान से खता कर सकते हैं वो सिर्फ अपना वादा पूरा ना करना है। यह तब होता है जब हमारा हां ना हो जाता है और हमारा ना हां हो जाता है। आप जिम्मेदार हैं और मैं जिम्मेदार हूं कि हम अपनी दयानतदारी की हिफाजत करें। कोई और यह काम आपके लिए नहीं करेगा। आप इतने ही मजबूत हैं जितना आपका वादा मजबूत है। आप इतने ही बालिग हैं जितना आपका वादा पुख्ता है। आप इतने रूहानी हैं जितना आपका वादा सच्चा है, और आप इतने खुदा तरस हैं जितना आपका वादा मोतबर है। आपकी दयानतदारी आपके किरदार का अक्स है। लिहाजा मुंह खोलने और किसी से वादा करने से पहले 2 बार सोचें कि आप कुछ करने जा रहे हैं। अब ये वो आयत है जिस पर हमने पिछले प्रोग्राम में बात खत्म की थी, और ये जबूर बाब 24 आयत 2 थी। और यह है जो दाऊद ने कहा, कौन खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ेगा और कौन उसकी मुकद्दस जगह में खड़ा होगा? वो जिसके हाथ साफ हों और दिल पाक हो, जो अपनी जान बातिल चीजों की तरफ ना उठाए और ना फरेब से कसम खाए। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा और अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से रास्तबाजी। अच्छा भाई टॉड, इसका असल मतलब क्या है? दरअसल मुख्तसर ये कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग खुदावंद की हुजूरी को हम सब से कहीं ज्यादा गहराई में महसूस करेंगे।
اور ایسا کرنے اور خدا کو اس طرح سے تجربہ کرنے کے لیے جیسا ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا، یہاں ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہوں، دل پاک ہوں اور ہم اپنی جان باطل چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم جھوٹے نہ ہوں۔ اور چوتھے پہلو پر غور کریں۔ یہی وہ بات ہے جس پر میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو دھوکہ دہی سے قسم نہیں کھاتا۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنے کے، کیا آپ نے کبھی دھوکہ دہی سے قسم کھائی ہے؟ اچھا، مجھے معلوم نہیں دھوکہ دہی سے قسم کھانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کتنی بار آپ نے کسی کو صرف اس لیے کچھ کہا کہ وہ آپ کے پیچھے نہ پڑے؟ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ کوئی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، شاید آپ کے گھر کے دفتر کے دروازے پر، اور وہ آواز دے رہا ہے، ارے کھانا میز پر لگا ہوا ہے، آ جاؤ جب تک گرم ہے۔ اور آپ کا جواب، آپ کا رد عمل یہ ہوتا ہے، میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، بس 1 منٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ تو اس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ کو تنگ یا پریشان نہیں کرتے اس کام کے حوالے سے جس میں آپ مصروف ہیں۔ تاہم اگر آپ جواب نہیں دیتے اور آپ 10 منٹ، 20-30 منٹ یا 1 گھنٹے بعد تک نہیں پہنچتے، تو پھر آپ نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے انہیں ایک بہت جلدی اور تسلی بخش جواب دیا جس سے وہ مطمئن ہو گئے، لیکن حقیقت میں آپ کا ارادہ چند منٹ میں میز پر پہنچنے کا بالکل نہیں تھا۔ یہ مثال کیسی ہے؟ فون بجتا ہے اور بغیر کالر آئی ڈی دیکھے آپ بس ہاتھ بڑھا کر جواب دیتے ہیں، ہیلو، اور گفتگو کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، ہاں جی یہ جانے، او فریڈ سمتھ، ارے تمہاری آواز سنے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا۔ اور وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں نے یہ کال کیوں اٹھائی، میرا یہ دوست تو مجھے کم از کم 1 گھنٹے تک فون پر باندھ کر رکھے گا، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ فوراً بات میں کود پڑتے ہیں اس سے پہلے کہ گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے، اور کہتے ہیں، ارے سنو فریڈ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ابھی کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ اب یہ پہلی غلطی ہے کیونکہ آپ جس کام میں مصروف تھے وہ صرف اس کی کال کاٹنا ہی تھا۔ ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد خود فون کر لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ارے معذرت کہ تمہیں تنگ کیا، میں فون کے پاس ہی انتظار کرتا ہوں گا، تمہاری کال کا انتظار رہے گا۔ اور واقعی اب فون رکھ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا واقعی اسے دوبارہ فون کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے اس آدمی کو دھوکہ دیا ہے اپنا وعدہ کر کے، جس سے وہ ایسی بات پر یقین کرنے لگا جو حقیقت نہیں تھی۔ یہ اب دیانتداری کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ اپنی دیانتداری کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یسوع نے کبھی دوگلی بات کی؟ کیا ان کا ہاں کبھی نہ تھا اور کیا ان کی نہ کبھی ہاں تھی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ زبور 26 باب 1 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میری صفائی کر، کیونکہ میں نے اپنی دیانتداری میں چلنا اختیار کیا ہے اور میں بغیر ڈگمگائے خداوند پر بھروسہ کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میں وہی کروں گا جو میں نے کہا ہے کہ میں کروں گا۔ امثال 10:9 میں مشرقی معیاری ترجمہ میں لکھا ہے، جو دیانتداری سے چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جو اپنی راہیں ٹیڑھی کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو دیانتداری سے چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ لفظ محفوظ کا مطلب ہے بغیر یا محفوظ طریقے سے۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے پیچھے چلتے ہیں۔ جو بھی اپنا وعدہ نبھاتا ہے، جو بھی دیانتداری سے چلتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے جو اس نے کہا ہے کہ وہ کرے گا، وہ محفوظ طریقے سے چل رہا ہے۔ بالکل اس کے برعکس بھی اتنا ہی سچ ہے۔ جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، جو اپنا وعدہ نبھانے میں ناکام رہتا ہے، جس کا ہاں نہیں اور نہیں ہاں ہے، وہ شخص لاپرواہی سے چل رہا ہے۔ لاپرواہی سے، دیکھیں، ہمارے الفاظ کا ہمارے مستقبل سے گہرا تعلق ہے۔ ہمارے الفاظ وہ راستہ بناتے ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں، اور صرف اسی وجہ سے بہت سے لوگ آج وہاں ہیں جہاں وہ ہیں، کیونکہ ان میں دیانتداری کی کمی ہے۔ وہ لاپرواہی سے چل رہے ہیں۔ ان کا ہاں نہیں ہے، ان کا نہیں ہاں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کسی شخص کی دیانتداری اس کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات واضح کر لینے،
آپ کا مستقبل اتنا ہی مضبوط ہے جتنا آپ کا وعدہ مضبوط ہے۔ اگر آپ کے الفاظ میں جھول ہے تو آپ کا مستقبل بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا مستقبل غیر مستحکم ہوتا ہے، ایسا مستقبل خطرناک ہوتا ہے، ایسا مستقبل بے قابو ہوتا ہے۔ اور جب میں دیانتداری سے ہٹ جاتا ہوں، خدا کے سامنے سیدھی زندگی گزارنے اور وہ کرنے سے جو میں نے کہا تھا کہ کروں گا، تو میرا مستقبل بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ میں خود پر تباہی لے آتا ہوں جو اس سے جھوٹ اور فریب دہ الفاظ بو کر۔ دیکھیں، الفاظ بھی ایک برتن کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک برتن میں مختلف چیزیں بھری جا سکتی ہیں۔ میرے پاس ایک برتن ہو سکتا ہے جس میں زیتون کا تیل بھرا ہو اور ایک اور جس میں ناریل کا تیل ہو۔ ایک برتن میں پانی، سنترے کا رس، سیب کا رس، پیپسی کولا یا جو کچھ بھی آپ چاہیں بھرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں بھی بھلائی یا برائی بھری جا سکتی ہے۔ ایک لفظ میں برکت یا لعنت بھی بھری جا سکتی ہے۔ ہمارے الفاظ ایمان سے بھرے ہو سکتے ہیں یا ہمارے الفاظ شک اور بے یقینی سے بھرے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے الفاظ زندگی سے بھرے ہو سکتے ہیں یا ہمارے الفاظ موت سے بھرے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے الفاظ سچائی سے بھرے ہو سکتے ہیں یا ہمارے الفاظ جھوٹ اور فریب سے بھرے ہو سکتے ہیں، اور جہاں جھوٹ اور فریب ہو وہاں خدا نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس کتاب گنتی کے باب 23 آیت 19 میں اعلان کرتی ہے، نیو لیونگ ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہوئے لکھا ہے، خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ انسان نہیں ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے۔ کیا اس نے کبھی کچھ کہا اور پھر اسے پورا نہ کیا؟ کیا اس نے کبھی وعدہ کیا اور پھر اسے پورا نہ کیا؟ تو ہمارے پاس خدا کا معیار بالکل واضح ہے۔ یہاں کسی قسم کی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب بات دیانتداری کی آتی ہے تو خدا کوئی کھیل نہیں کھیلتا۔ در حقیقت میں آپ کی توجہ ایک اور صحیفے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو عہد نامہ قدیم میں ہے۔ یہ یسیہ کی کتاب کے باب 55 کی آیت 10 اور 11 میں پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے، جس طرح بارش اور برف آسمان سے اترتی ہیں اور جب تک وہ زمین کو سیراب نہ کر لے واپس نہیں جاتی، اور اپنا کام کرتی ہیں کہ چیزیں اگیں اور پھولیں، کسانوں کے لیے بیج اور بھوکوں کے لیے خوراک پیدا کریں، اسی طرح میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ وہی کام کریں گے جس کے لیے میں نے انہیں بھیجا ہے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے جو میں نے انہیں دی ہے۔ حمد ہو خداوند کی۔ ایک دن ایک دکاندار ایک نوجوان کو نوکری کے لیے انٹرویو کر رہا تھا، اور اس نے نوجوان سے یہ سوال پوچھا۔ اس نے کہا، بیٹا، اگر میں تمہیں اپنی دکان میں کام پر رکھوں تو کیا تم ایماندار اور سچ بولنے والے رہو گے؟ نوجوان کا جواب یہ تھا۔ اس نے کہا، جناب، میں ایماندار اور سچ بولنے والا رہوں گا، چاہے آپ مجھے نوکری دیں یا نہ دیں، کیونکہ خدا ہمیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ اس جملے کو اپنے کانوں میں گونجنے دیں۔ خدا ہمیں تب بھی دیکھتا ہے جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور یہ بات مجھے اس خیال تک لے جاتی ہے، دیانتداری یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح کام کیا جائے، چاہے کوئی آس پاس ہو یا نہ ہو۔ دیانتداری یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح کام کیا جائے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو۔ تو جب کوئی شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو بنیادی طور پر اس کے عقیدے کے نظام میں خرابی آ جاتی ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میرا ہاں نہ ہو جائے اور میرا نہ ہاں ہو جائے تو میں اپنے اندر ہی تقسیم ہو جاتا ہوں۔ یعقوب اسے دو رخی ذہنیت کہتا ہے۔ در حقیقت یعقوب کی کتاب باب 1 آیت 8 میں لکھا ہے، دو رخی ذہنیت والا انسان اپنی تمام راہوں میں غیر مستحکم ہوتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری نے دیانتداری کی تعریف یوں کی ہے، مکمل اور غیر منقسم حالت، متحد اور بغیر کسی نقص کے ہونے کی کیفیت۔ غور کریں، مکمل اور غیر منقسم ہونے کی حالت۔ جب کوئی شخص اپنا وعدہ نبھانے میں مشکل محسوس کرتا ہے، جب وہ دیانتداری پر نہیں چلتا، تو وہ اپنے اندر ہی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا ہاں نہ بن جاتا ہے اور اس کا نہ ہاں بن جاتا ہے۔ جیسا کہ بائبل نے اس شخص کو بیان کیا ہے، یہ وہ ہے جو دو رخی سوچ رکھتا ہے اور اپنی تمام راہوں میں غیر مستحکم ہے۔ تعجب کی بات نہیں کہ انہیں خدا کے وعدے پر یقین کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی زبان سے نکلنے والی آدھی باتوں پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ اور جب آپ وہ نہیں کرتے جو آپ نے کہا تھا کہ کریں گے، تو آپ اپنی ہی ایمان اور خدا پر اپنے اعتماد کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا میں نے کیا تھا؟
جب ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، جب ہم وہ نہیں کرتے جو ہم نے کہا تھا کہ کریں گے، تو ہم اپنی ہی ایمان اور خدا پر اپنے اعتماد کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم آپ اس بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، لیکن میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ میرا ایمان اور خداوند پر میرا اعتماد کمزور ہو۔ کتنی بار آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے کچھ کہا اور آخر میں ان کا آخری جملہ یا بیان کچھ اس طرح تھا: ارے سنو، معاف کرنا، میرا اصل میں یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ اور آپ وہاں کھڑے ہیں الجھن میں، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ ان پر کتنا یقین کریں، ان پر کتنا بھروسہ کریں۔ آپ کا جواب کچھ یوں ہوتا ہے: اگر آپ کا یہ مطلب نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ کہا ہی کیوں؟ ارے میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں میرا اصل میں یہ مطلب نہیں تھا۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو کہنا ہے وہی کہیں، اور پھر جو کہیں اس پر قائم بھی رہیں۔ ہمارا ہاں ہاں ہونا چاہیے، ہمارا نہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہم اپنے اندر سے تقسیم نہیں ہونا چاہتے اور پھر بالآخر اپنے عقیدے کے نظام کو منفی طور پر متاثر نہیں کرنا چاہتے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوست، یہ بہت بہت اہم ہے۔ مضبوط ایمان والا شخص دیانتدار ہوتا ہے، جبکہ جو شخص دیانتداری سے محروم ہوتا ہے وہ خدا پر شک کرتا ہے، اور اسے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے وہ ایک دم نہیں پہنچے، وہ اس مقام تک ایک دم نہیں پہنچے۔ عام طور پر یہ ایک عمل ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنے، مبالغہ آرائی کرنے، سچ کو کھینچنے، تبلیغی انداز میں بات کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور بالآخر ان کا دل سخت اور بے حس ہو جاتا ہے، اور وہ اب اندر سے کسی بھی درجے کی پختگی کے ساتھ سچ بولنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب ہم خود کو پرکھنے میں ناکام رہتے ہیں اور روح القدس اصلاح لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جب ہم روح کی اس اصلاح کو قبول کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ اس کی رہنمائی سے محروم رہیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارا باطنی انسان اتنا سخت اور بے حس ہو جائے کہ جب خداوند آپ سے بات کرے تو آپ نے اب اس کی آواز کو سننے سے انکار کر دیا ہو۔ یہ ایک خطرناک مقام ہے۔ امثال باب 11 آیت 3 میں لکھا ہے: راست بازوں کی دیانتداری ان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن دغا بازوں کی کج روی انہیں ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ آپ کے الفاظ وہ راستہ بناتے ہیں جس پر آپ اس وقت چل رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کی توجہ امثال کی کتاب باب 12 آیت 22 کی طرف دلاتا ہوں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ جھوٹ بولنے والے ہونٹ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، لیکن جو وفاداری سے عمل کرتے ہیں وہ اس کی خوشنودی ہیں۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ جھوٹ بولنے والے ہونٹ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں۔ اگر کوئی چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی نفرت انگیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کی نظر میں انتہائی ناگوار ہے۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں ایسی حالت میں کھڑا ہوں جانتے ہوئے کہ جو میں کہنے یا کرنے جا رہا ہوں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مکروہ شمار ہوگا۔ اور صحیفہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے ہونٹ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، او میرے خدا، یہ ہم میں سے کسی کو کہاں چھوڑتا ہے؟ کیا یہ ہم میں سے کسی کو امید کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت آسان اصول ہے، جو تم نے کہا ہے وہ کرو اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ امثال باب 19 آیت 1 اعلان کرتی ہے: ایک غریب آدمی جو اپنی دیانتداری سے چلتا ہے اس سے بہتر ہے جو بول چال میں ٹیڑھا ہو اور احمق ہو۔ امثال باب 20 آیت 7۔ آئیے میں آپ کی توجہ اس متعلقہ صحیفے کی طرف مبذول کرواتا ہوں اور اسے نیو لیونگ ٹرانسلیشن سے آپ کو پڑھتا ہوں۔ یہ جو کہتا ہے دینداری کے ساتھ چلتے ہیں، مبارک ہیں ان کے بچے جو ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ صرف ایک بار پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے، مجھے اسے دہرانے کو۔ دینی دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں، مبارک ہے ان کے بچے جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس بارے میں سوچتے، کون دیانتداری کے ساتھ چلتا ہے، دیندار یا بے دین؟ تو صحیفے کے مطابق دیندار ہی وہ لوگ ہیں جو دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دیانتداری دیندار لوگوں کی عکاسی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان بہت سے بے دین اور جسمانی مسیحی ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ سن کر سب کو بہت چوٹ پہنچی ہوگی۔ یا اللہ، ہم سب مشکل میں ہیں۔
لیکن ہم سب مشکل میں نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں بائبل انہیں دیندار مرد یا عورت قرار دیتی ہے، جبکہ جو لوگ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، جن کا ہاں نہیں اور نہیں ہاں ہوتا ہے، وہ بے دین شخص ہے۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں جن کے ساتھ آپ میل جول رکھتے ہیں، جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جن سے آپ نے فون پر بات کی ہے، اور یہ سوچیں کہ کتنی بار ان کا ہاں نہیں اور ان کا نہیں ہاں ہوتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا عہدہ کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، چاہے وہ ریورنڈ، منسٹر، فلاں، بشپ، ایلڈر ہوں، چاہے وہ جماعت کے رکن ہوں، آپ کے باس ہوں، کوئی ملازم ہو، آپ کا پڑوسی ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو۔ اگر ان کا ہاں نہیں اور ان کا نہیں ہاں ہے تو بائبل انہیں بے دین کہتی ہے۔ آپ کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی بائبل کی آیت اور باب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا دوسرا حصہ غور سے دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے، مبارک ہیں ان کے بچے جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میرے دوست؟ ہم اپنے بچوں کے سامنے کیسا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ اگر حقیقت میں ہماری باتوں کی کوئی قدر، کوئی وزن، کوئی تسلسل، کوئی سچائی نہیں ہے، اگر میرا ہاں کا مطلب نہیں اور میرا نہیں کا مطلب ہاں ہے، تو میں اپنے بچوں کو الجھن کا پیغام دے رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے ہی والد پر یقین نہیں کر سکتے جو ان کے سامنے کھڑا ہے، جسے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر میرے بچوں کے لیے اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ وہ ایک اندیکھے خدا پر ایمان، اعتماد اور بھروسہ کر سکیں جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، یہ بات بہت بہت اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم والدین یا دادا دادی سب سے قریب ترین شبیہہ، سب سے قریب ترین مثال یا سب سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں جو خداوند کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خداوند کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں کھانا دیتا ہے، پرورش کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بچاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، پناہ دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کیا یہی سب کچھ آپ ایک والدین یا دادا دادی کی حیثیت سے اپنے بچوں یا پوتے پوتیوں کے لیے کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یقیناً آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے بہترین چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ان کی بہتری کی خواہش ہے۔ آپ انہیں محبت دینے، حوصلہ افزائی کرنے، مضبوط بنانے، ان کی حفاظت کرنے اور زندگی کے راستے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان مشکل چیلنجز سے گزر سکیں جن کا انہیں سامنا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں دوست کہ اپنے وعدے کے پکے انسان بنیں، کیونکہ صرف نیک لوگ ہی دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو نہیں ہیں۔ یہ کہنا تکلیف دہ ہے کم از کم، لیکن پھر بھی یہ سچ ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے وقت آئیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی آئے ہیں، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں گے، لیکن کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اضافی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ رابطہ میں رہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ فرض کریں آپ اپنے دوست سے یہ طے کرتے ہیں کہ بدھ کے دن آپ دونوں ایپل بیز میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ بدھ کا دن آتا ہے، آپ ایپل بیز کی طرف جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے آپ کا اگلا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے۔ آپ فوراً گاڑی سڑک کے کنارے روکتے ہیں، جلدی سے پیچھے جاتے ہیں، ڈگی کھولتے ہیں، سپیئر ٹائر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سپیئر ٹائر بھی اتنا ہی پنکچر ہے جتنا اگلا ٹائر تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ وقت پر ایپل بیز میں اس دوپہر کے کھانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ ادھر آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، وہ پہلے ہی مینیو دیکھ چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کیا آرڈر کریں گے۔ وہ بوتھ کے پار دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ یا تو اس بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے، اچھا جانتے ہو کیا، انہیں بس اس بات کو برداشت کرنا پڑے گا، انہیں سمجھنا پڑے گا، وہ کیا کریں گے، شاید میں انہیں اس ہفتے کے آخر میں فون کر کے بتا دوں گا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ خدائی راستہ نہیں ہے۔ خدائی راستہ یہ ہے کہ اپنی سچائی کی حفاظت کریں، رابطہ کریں۔ ذرا اس دوسرے شخص کے بارے میں سوچیں جو وہاں بیٹھا ہے اور اسے بالکل اندازہ نہیں کہ آپ کہاں ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے۔ اپنی سچائی کی حفاظت کے لیے فون اٹھائیں، انہیں کال کریں، صورتحال سمجھائیں، اور یا تو کسی اور دن کے لیے دوبارہ وقت طے کریں، یا اگر وہ انتظار کرنے کو تیار ہیں تو انہیں بتائیں کہ آپ یقیناً توقع سے کہیں زیادہ دیر سے پہنچیں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اپنی سچائی کی حفاظت کی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس نشریات کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمارے پاس صرف چند منٹ باقی ہیں۔
مجھے آپ کو 6 باتیں بتانے دیں جو اس وقت ہوتی ہیں جب ہماری زندگی میں دیانتداری کی کمی ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ الجھن پیدا کرتی ہے۔ ایک لمحے ہاں ہے، اگلے لمحے نہیں، اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس طرف سے آ رہے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم میں دیانتداری نہیں ہوتی تو یہ ہمیں جھوٹا بنا دیتی ہے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنا مسیحی پیغام بانٹنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل بھی پرکشش بات نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ آپ کو گرانے کا سبب بنتی ہے۔ بائبل مقدس افسیوں 4:27 میں واضح طور پر اعلان کرتی ہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ نمبر 4، یہ خدا کے کلام پر آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ آپ خود اپنے الفاظ پر بھی یقین نہیں کرتے۔ نمبر 5، لوگ اب آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اور آخر میں نمبر 6، آپ کے بچے اب آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ دوست، یہ ہمارے لیے بہت سنجیدہ فہرست ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اگلی بار جب آپ اپنے ٹیلی فون پر پیغام چھوڑیں اور کال کرنے والے سے وعدہ کریں کہ آپ انہیں واپس کال کریں گے، تو آپ ضرور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیتے اور اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے تو یہ صرف آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کے خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کی خدمت کو نقصان پہنچائے گا، اور آپ کے نام کو نقصان پہنچائے گا۔ اور دن کے اختتام پر آپ کو خود سے یہ سوال کرنا ہوگا، کیا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اسی طرح یاد رکھیں؟ میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تواریخ 29:17 نیو لیونگ ٹرانسلیشن میں کہتا ہے، میں جانتا ہوں اے میرے خدا کہ تو ہمارے دلوں کو جانچتا ہے، اور جب تجھے وہاں دیانتداری ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اگر خداوند اس وقت آپ کے دل کو جانچے تو وہ کیا پائے گا؟ کیا وہ ایک ایماندار مرد، ایک ایماندار عورت، ایک ایماندار مبلغ پائے گا؟ کیا وہ دیانتداری پائے گا؟ کیا وہ کسی ایسے شخص کو پائے گا جس پر وہ یقین کر سکے، کسی ایسے کو جس پر وہ بھروسہ کر سکے؟ دیکھیں، کیونکہ خداوند کے ہاتھوں بڑی خدمت کے لیے استعمال ہونے کے لیے ہمیں خود کو وفادار ثابت کرنا ہوگا۔ جسے زیادہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ اگر ہم چھوٹی باتوں میں وفادار رہیں گے تو خدا ہمیں بڑی باتیں کرنے دے گا۔ میں آپ کو یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وعدے کے پکے انسان بنیں۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اضافی محنت کرنی پڑے اور ضروری قربانی دینی پڑے تو ایسا ضرور کریں۔ در حقیقت بائبل زبور 15:4 میں اعلان کرتی ہے کہ یہ مسیحی پختگی کی نشانی ہے، وہ جو اپنے نقصان پر بھی قسم کھاتا ہے اور بدلتا نہیں۔ خیر، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یاد رکھیں کہ خدا اپنے کلام پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ اسے آپ کی زندگی اور آپ کے حالات میں پورا کر رہا ہے۔